Assalamu alaikum. I want to congratulate Panjatan School of Victoria on the tremendous effort for conducting the roundtable fiqh competition classes open to all students in Australia and New Zealand. 20 plus teachers and volunteers, 100 plus students, 4 weeks of daily classes and competition. What an amazing journey this has been. Congratulations to all students and special praise to all parents who understood the importance of this workshop and encouraged their children to participate. What a successful achievement this has been. I'm extremely proud of each and everyone involved in making these classes so fruitful and for the awesome positive feedback we have received. Allah Azza wa Jal and Masumin alayhimus salam will inshallah reward everyone greatly for their efforts. اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا I was quite impressed as to how well the online transition was done in terms of engaging all the students, the bonus points aspect, the lectures, ensuring that all students took away something from it which they could use in their daily lives. These roundtable classes were excellent. They were a really fun way of learning Taqleed rulings of Agha Sistani, and the round especially was a really fun way of learning and competing. Assalamu alaikum. Roundtable honestly was really a great experience. It was really fun, engaging, and I like the competition at the end. It really makes you test your knowledge in a fun way, and you even get money for it. So it's also a long-term advantage. It was great fun participating in the roundtable competition, answering bonus questions, and hearing valuable lectures. All in all, this was a great initiative and one that I thoroughly enjoyed. Like, we're competing with each other, but it's like it also helps to our knowledge. Like it's not just like we're playing for fun, like we're playing games or something. We're competing with each other, but also so it helps our knowledge with, again, Agha Sistani's rulings. The round table organized by Panjatan was a really smart way of making kids learn and have fun at the same time. I really liked it. I think roundtable is a great opportunity. So with the competition, with the roundtable format, and then learning the fiqh laws, I think was a really creative way of learning fiqh masail. تمام والدین مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا اور اپنے بچوں کو ان کلاسز میں ترغیب دلائی. اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا ہے، اے مومنو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آتش جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، جس پر سخت عذاب دینے والے فرشتے متعین ہیں. تو قرآن کے مطابق سب سے پہلے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جہنم کے عذاب سے بچانے کا اہتمام کریں. لہٰذا ایک روایت
ہے کتاب جامع الاخبار میں. آج سے تقریباً 900 سال قدیمی کتاب ہے آغا تاج الدین شاعری کی. کتاب کے صفحہ نمبر 106 پر یہ روایت موجود ہے کہ رحمت للعالمین ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض بچوں پر نگاہ کی تو فرمایا کہ ویل لاولاد آخر الزمان، تباہی اور بربادی ہے آخری زمانے کے کچھ بچوں کے لیے. بچوں کے ماں باپ فقط مسلمان نہیں بلکہ مومن ہوں گے. وہ اپنے بچوں کو واجبات کی تعلیم نہیں دیں گے، اور جب ان کی اولاد خود بھی سیکھنا چاہے گی کوئی دینی فرائض کو تو وہ اسے بھی منع کر دیں گے کہ یہ نہ پڑھو کچھ اور پڑھ لو. تو پھر مرسل اعظم نے فرمایا کہ فقط وہ دنیا پہ راضی ہو جائیں گے، اور آگے فرمایا فانا منہم بریء، میں ایسے ماں باپ سے بیزار ہوں جو اپنے بچوں کے لیے فرائض سیکھنے کا اہتمام نہیں کرتے، اور جب بچے سیکھنا چاہتے تو انہیں روک دیتے. وہ ہم منی براء، یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ وہ بھی مجھ سے بیزار ہیں. یعنی چاہے کتنا ہی ہم حضور کا نام لیتے رہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن حقیقت میں حضور نے فرمایا کہ میں ان سے بیزار ہوں، وہ مجھ سے بیزار ہیں اگر وہ اپنے بچوں کو دینی فرائض کی تعلیم نہ دلوائیں. بعض مجتہدین کی توضیح المسائل کی کتاب میں آپ کو 5ویں امام علیہ السلام کی حدیث بھی ملے گی جو در حقیقت کتاب الکافی کی حدیث ہے کہ تفقہوا فی الحلال والحرام والا فانتم اعراب، حلال و حرام کو سیکھو ورنہ تم علم مینرڈ. اعراب کا استعمال کیا. جن والدین نے ہماری ادنا سی کاوش کو اس میں ہمارے ساتھ دیا ہے، ہم اپنے بچوں کلاسز میں بھیجا، فردن ہم ان کے مشکور ہیں. انہوں نے در حقیقت اپنے مذہبی فریضے کو انجام دینے کی طرف ایک قدم بڑھایا ہے. اور جو والدین کسی مجبوری کی وجہ سے بھی نہیں بھیج سکے وہ انشاءاللہ راؤنڈ ٹیبل آسٹریلیا کے نیکسٹ ایڈیشنز بھی ہوتے رہیں گے، وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں گے. اور آپ اب بھی اس کار خیر میں شریک ہو سکتے ہیں، چاہے آپ نے اپنے بچوں کو بھیجا ہے یا نہیں بھیجا. ایک اور صورت بھی اس کار خیر میں شریک ہونے کی وہ ہے مالی عطیات اور ڈونیشنز. تو اگر کیونکہ ابھی کچھ انعامات دیے جائیں گے بچوں کو، کچھ ایڈمن ایکسپنسز بھی ہوتے، تو اس میں آپ مالی عطیات کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ ہمارا دیا ہوا کوئی ایک مالی عطیہ کسی ایک بچے کو جب وہ اس کا انعام پہنچے اور اس کی حوصلہ افزائی ہو جائے اور اس کے ذریعے سے وہ شرعی مسائل سے اور زیادہ قریب ہو جائے تو یہ خود زندگی بھر کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ موجود ہے کہ ایک قبر سے گزر رہے تو اس پر عذاب ہو رہا تھا، اگلے دن پھر اسی قبر کے پاس سے گزرے تو ثواب ہو رہا تھا. تو کہا پروردگار یہ کیا بانچ رہا ہے؟ تو فرمایا کہ اس شخص کا جو بچہ ہے اس نے ایک برائی چھوڑ دی ہے اور اچھائی کا راستہ اپنا لیا ہے، تو چونکہ برائی کو چھوڑ کر اچھائی کا راستہ اپنا لیا لہٰذا ہم نے اس کے باپ پر سے عذاب کو دور کر دیا ہے. کیا بہتر بات ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کے لیے اور دوسروں کے بچوں کے لیے اچھائی کا راستہ اپنانے میں کچھ مدد کر سکے. تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کر. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.